بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरत नस्र के पार्ट 2 में आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सूरह नस्र के पार्ट 1 में हमने देखा कि ये सूरा कुरान पाक की आखिरी मुकम्मल सूरा है। इसके बाद कोई दूसरी सूरत नाजिल नहीं हुई और ये हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई थी। और हमने पार्ट 1 में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत के बारे में जाना और पढ़ा कि सूरतुल नस्र में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ ये पैगाम दिया कि फ़तह और नुसरत आने वाली है, वहाँ आपको ये भी पैगाम दिया कि अब आप जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए थे वो मुकम्मल हो चुका है और अब आपके इंतकाल का वक्त आया चाहता है। हमने आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 की तफसीर देखी, जहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो निशानियां बताई कि जब फतह हो जाए और दीन में लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे तो आपने क्या रवैया इख्तियार करना है। फतह और नुसरत पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्बीह हम्द के साथ और इस्तगफार करने की तलकीन फरमाई। और हमने देखा कि अल्लाह ताला ने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम कारनामा अंजाम देने के बाद किस तरह से जश्न मनाया, और वो जश्न दो कामों में था, तस्बीह तहमीद के साथ और इस्तगफार। आज हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए इस हुक्म को अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पाया तकमील पहुंचाया और इसमें हमारे लिए सीखने के लिए क्या क्या काम है। तस्बीहात की फजीलत देखेंगे और देखेंगे कि हमने इस सूरह में करने और ना करने के कौन कौन से काम सीखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात से पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बाज़ रवायात में अल्फाज हैं सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, कसरत से पढ़ा करते थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये कैसे कलिमात हैं जो आपने अब पढ़ने शुरू कर दिए हैं। फरमाया, मेरे लिए एक अलामत मुकर्रर कर दी गई है कि जब मैं उसे देखूं तो ये अल्फाज कहा करूं, और वो है इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, यानी ये सूरा कि जब फतह हो, नुसरत आ जाए, तो आप अल्लाह ताला की तहमीद के साथ तस्बीह बयान करें और इस्तगफार करें। और देखें, इन कलिमात में ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक इन्नहु कान तव्वाबा। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू व सुजूद में बकसरत ये अल्फाज कहते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। ये कुरान यानी सूरत नस्र की तावील थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। यानी सूरह नस्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया था, आप उसके मुताबिक उस हुक्म पर अमल करते हुए आप ये कलिमात अदा किया करते थे। हज़रत उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर आपके आखिरी ज़माने हयात में उठते बैठते और जाते आते ये अल्फाज जारी रहते, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। मैंने एक रोज़ पूछा कि या रसूलुल्लाह,
آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورہ یعنی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد یعنی سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ تسبیحات کا ذکر ہو رہا ہے تو ہم قرآن پاک کی دیگر آیات سے بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا فضائل ہیں، ان کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ فصلت آیت نمبر 37، یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں، کون؟ فرشتے، اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمیں رغبت دلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام چھوٹی اور بڑی مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ وہ صبح و شام سماوات السبع والارض ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں، اور جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں والے اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ کہ جو تسبیح اللہ کی وہ بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، تم اس کو سمجھ نہیں پاتے، لا تفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ انہو کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بردبار اور بہت بخشنے والا ہے۔ اور تسبیحات کے فوائد دیکھتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیح اللہ تعالیٰ کی انسان کرتا ہے، یہ انسان کے سخت حالات اور تکلیف میں بھی اس کا بہت بہترین ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت ذنون آپ سب جانتے ہوں گے، حضرت یونس علیہ السلام جنہیں کہ مچھلی نے نگل لیا تھا، تو مچھلی کے پیٹ میں فی الظلمات اندھیروں میں تھے، کیا پکارتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اس غم اور اس تکلیف اور ان سخت حالات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے۔ دیکھیں یہاں وہ کوئی نہیں کہہ رہے ربی مجھے یہاں سے نکال دے، مجھے بخش دے، مجھے اس مچھلی کے پیڑ سے نجات دے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، تسبیح بیان کر رہے ہیں نا، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا اور تو پاک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے جواب دیا اس کو، قبول کیا، اس نے جو کہا ہم نے اس کو قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نجات دے دی، من الغم، اس کے غم میں سے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے وہ ہمیں غموں سے نجات کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ مومن تسبیح کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی کتنے غم اس تسبیح کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں، کتنی پریشانیاں، اندیکھے دکھ جو اس نے دیکھے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ یہ مصیبتیں آنے والی تھیں، اور ان تسبیحات کی بنا پر بنا دیکھے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلا رہے ہیں۔
कذलिक, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसी तरह, वह कذलिक नुनजिल मुमिनीन, हम मोमिनीन को निजात दे देते हैं। यानी वो तस्बीह कर रहा है, उसे पता भी नहीं, और अल्लाह ताला उसको ना जाने कितने दुखों और कितने गमों से निजात दे देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी नबी पर कोई मुसीबत आती तो तस्बीह को लाजिम पकड़ते, तस्बीह को लाजिम पकड़ते। तस्बीह में, जैसे कि हमने अपनी पिछले वाली पार्ट में अ, देखा था कि तस्बीह में क्या चीज शामिल होती है, कि हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला तू पाक है। यानी जो मेरे पर हालात आ रहे हैं, जो अगर मुझ पर कोई गम आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो या रब तू पाक है, यकीनन ये मेरी किसी कमी कोताही की वजह से है। हम एतराफ कर रहे होते हैं कि यकीनन यहाँ मैंने ही कोई खता की है जिसकी वजह से मेरे ये हालात सख्त हैं। यकीनन ये मेरी किसी भलाई के लिए अल्लाह ताला तूने ये बेहतरी के लिए, या रब तेरी तरफ खैर ही खैर है। हम इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू इससे पाक है। फिर तस्बीह जो है वो सजदा करने वालों का सबसे अफजल जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नमा युमिनु बि आयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयत पर, जब इज़ा ज़ुक्किरू बिहा, जब उसके ऊपर ये पढ़ी जाती है ना, तो क्या करते हैं वो, सुज्जदम वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून, वो क्या करते हैं, गिर जाते हैं सजदों में, अल्लाह ताला के सामने झुक जाते हैं वो, और क्या करते हैं वो, सब वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, तस्बीह बयान करने लगते हैं अपने रब की हमद के साथ। अच्छा, ये हम देखेंगे कि कुरान पाक में जहां भी तस्बीह का जिक्र आया है ना, वहाँ 90% साथ में हमद का जिक्र जरूर आया है। कि जहां आप इस चीज का एतराफ करते हैं कि अल्लाह ताला इस चीज से पाक है, वहां आप अल्लाह ताला की बुलंदी, हमद, अल्लाह ताला की तारीफ का भी इकरार करते हैं। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो लोग तकब्बुर नहीं करते। तो क्या तस्बीह करना आजिज़ी की भी अलामत है, सजदा करना आजिज़ी की भी अलामत है। ये अल्लाह ताला की तस्बीह जो है, जो मैं आगे बयान करने जा रही हूँ, ये अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, और ये बहुत मशहूर हदीस है। यकीनन आप लोगों को भी इस हदीस का मालूम होगा। इससे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नामा अमाल वज़नी होते हैं, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान लिल लिसान, दो कलिमात हैं जो रहमान को बहुत पसंद है, वजन में सकीलतान, भारी तरीन है, और जबान पर हल्के तरीन है। यानी उनको अदा करना बहुत आसान है, लेकिन इनका मीजान में वजन बहुत ज्यादा वजनी है, और रहमान को बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला खुद बयान कर रहे हैं कि ये रहमान को, अल्लाह ताला अपना नाम रहमान बयान करके इस इन दो कलिमात को पेश कर रहे हैं कि रहमान को ये कलिमात बहुत पसंद हैं। वो दो कलिमात क्या हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही एक कलिमा, और सुबहान अल्लाहिल अजीम दूसरा कलिमा। देखिए, कुछ मुश्किल नहीं है ये, उठते बैठते, चलते फिरते, आते जाते, हम हर लम्हा ये तस्बीहात कर सकते हैं। और तस्बीहात का एक और फायदा क्या है, कि हम फरिश्तों में मकबूल हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं ना कि हम दुनिया वालों में मशहूर हो जाएं, दुनिया वाले हमारा जिक्र करना पसंद करें, दुनिया वालों में हम हमारा जिक्र हो, दुनिया वालों में हम मारूफ और मशहूर हो जाएं। क्या फायदा है, यहीं रह जानी है दुनिया, दुनिया वाले। फरिश्तों में अपना जिक्र, फरिश्तों में अपनी जान पहचान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप तस्बीहात करें, जो वो खुद भी करते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वो जरा एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी वो तस्बीह अल्लाह ताला की करने में सुस्ती नहीं करते। आसमान चिरचिरा रहा है, एक हदीस का मफहूम है कि आसमान चिरचिरा रहा है, उसमें एक बाल बराबर जगह नहीं है जहां
فرشتے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور ہر وقت وہاں پر بن بناہٹ کی آواز ہے۔ کس چیز کی بن بناہٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کے ساتھ۔ تو فرشتوں میں مقبول بننے کے لیے فرشتوں ہی کا وہ عمل جو وہ مسلسل کرتے ہیں ہمیں بھی اپنا لینا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ذکر جو تمام اذکار پر فضیلت رکھتا ہے اس میں بھی تسبیح ہی ہے۔ ام المومنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے کہیں چلے گئے۔ اس وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ نماز پڑھنے والی جگہ میں تھیں۔ پھر دن چڑھنے کے بعد یعنی فجر کی نماز میں وہ گئے، اور جب دن چڑھ گیا یعنی اشراق کا وقت ہو گیا، سورج نکل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے۔ وہ اسی طرح ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد یعنی تمہارے پاس سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ اپنی ڈیلی ڈائریز میں ان کو نوٹ کر لیں گے، یا اپنے بہت خوبصورت کارڈز میں آپ ان کو لکھ لیں گے، اور اپنے کوریڈورز میں یا ان جگہوں پر جہاں پہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے آپ انہیں چپکا لیں، تاکہ آپ ان کلمات سے اس طرح آشنا ہو جائیں کہ آپ بھی انہیں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ادا کریں۔ 4 کلمے 3 بار کون سے تھے وہ کہے، اور آپ نے ان کی فضیلت کیا بتائی کہ اگر ان کے ساتھ ان اعمال کو تولا جائے تو تم نے آج کے دن اب تک کہے ہیں، یعنی آپ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب تک آپ نے جتنی بھی تسبیحات کی ہیں یا جو بھی ذکر کیا ہے، اگر ان کو ان 4 کلمات سے تولا جائے تو وزن میں یہ 4 کلمات بڑھ جائیں گے۔ وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ کی ذات، اس کے لیے ہی تمام تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ اتنے خوبصورت اور کامل الفاظ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنے پیارے پیارے ذکر بتا دیے، تو پھر ہمیں کسی دوسرے ذکر اور کسی دوسری جو ہم بھاگتے رہتے ہیں تعداد میں، اتنے اور اتنی دفعہ پڑھیں اور اتنی دفعہ پڑھیں، وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا ہو، یا پھر اس سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ یعنی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہیں، اور کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر ہم اس کو پڑھنے لگیں کتنا وقت لگے گا ہمیں؟ یقیناً اس سے کم لگے گا جتنا ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ ناپ سکتا ہے کوئی نہیں ناپ سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کیسے رغبت دلا رہے ہیں، کیسے پیارے طریقے سے دلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے بہت گناہ ہو گئے ہیں تو بوجھل نہیں ہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو ہر روز۔ تسبیح بندے کے اپنے رب سے راضی ہونے اور اس کے شرعی احکام سے مطمئن ہونے اور اس کے اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی دونوں چیزیں ہی لازم و ملزوم ہے۔ ایک بندہ جب اپنے رب سے، اپنے آقا سے راضی نہیں ہوگا، اس کے احکامات سے راضی نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میرے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یا میرے اوپر بلا وجہ کی رکاوٹیں اور پابندیاں ڈال دی گئی ہیں، تو یقیناً وہ اس تر خوبصورتی کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ ہم پڑھتے ہیں نا صبح و شام کے اذکار میں بھی، رضیت باللہ ربا، ہم راضی ہیں، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، جو اس کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، میں اس میں راضی ہو گیا۔ تو راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مختلف وسوسے جو ہمارے ذہن میں خود ہمارے ہی دین کے خلاف آ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی تسبیح جو ہے وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، دیکھو رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہو۔ ہم کیا ہے؟ ممکن ہے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، پہلے آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کا راضی ہونا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہے۔ آپ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خوش دلی سے تابع فرما ہوں گے۔ اسی طرح تسبیح جو ہے وہ دل کو وسعت دینے کے لیے، شرح صدر کے لیے، اور دل کی گھٹن، یہ جو ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، سٹریس ہو جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کریں، ہر وقت غصہ آ رہا ہے، یا پھر ہمیں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ دل بند ہو رہا ہے، کسی چیز میں نہیں لگ رہا، خوشی نہیں حاصل ہو رہی، خوشیوں کے باوجود بھی ہم کہیں ہیں، یا ہر وقت کی کسی طرف سے ٹینشن ہے جو ہمیں پریشان رکھتی ہے، دل کو بوجھل رکھتی ہے، اس کے ازالے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا دوائی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کیسی کیسی باتیں کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں گھٹن محسوس ہوتی تھی، آپ کا سینہ، آپ کو دکھ پہنچتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں خوب پتہ ہے ان کی باتوں کا، جن کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، علاج بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پھر سے تین کام ہیں، یہاں استغفار کی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ جب بھی تم یہ محسوس کرو دل تنگ ہو رہا ہے، دل میں گھٹن ہو رہی ہے، کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، پورا زور لگا کر بھی، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں میرے خیال سے تو پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ساتھ ساتھ ہی ہم نے تسبیح احادیث کی روشنی میں دیکھ لیا، اور تفسیر میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن کاموں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر بھی ایک مختصر سا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ فتح کے وقت اور اپنی کامیابی کے وقت اور مسلسل 23 سال کی مشقت کے بعد جو آپ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ عاجزی کی انتہا والا، کہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ آپ شکر ادا کریں، آپ تسبیح کریں، آپ حمد کریں، کہا گیا ساتھ میں کہ استغفار بھی کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی قرآن پاک کے دوسرے حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرما دیا کہ آپ کی کوئی خطا نہیں ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بخش چکے ہیں۔ اس کے باوجود عاجزی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے نمونہ پیش کیا گیا، اور ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی شامل ہے۔ ہمارے لیے اس میں کتنی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے، اس میں ہماری مشکلات کے حل ہیں، اس میں ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی فائدے بھی ہیں۔
پھر استغفار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے نبی ہو کر، تو ہمارے لیے پھر کیا عملی نمونہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 100 بار استغفار کر کے سویا کرو۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ کس طریقے سے آج کی دنیا میں ہم دیکھیں، ہمیں کوئی بھی ایسا نمونہ نظر نہیں آئے گا الا یہ کہ کوئی دین کا دین پر چلنے والا فاتح ہو اور وہ عاجزی سے فتح کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جس علاقے میں، جس جگہ پر، جس قوم پر فتح حاصل کر لیں، وہاں پر فضول خرچی کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہاں کے پست اور حقیر لوگوں کو، یا جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنی زور آزمائی کی جاتی ہے، ہر طرح سے انہیں نقصان پہنچانے، انہیں لوٹنے، ان کی عزتیں لوٹنے، مال لوٹنے، اور انہیں اپنے قیدی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اپنی فتح کا ایک روب جمانے کے لیے اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، اور پھر اعلیٰ سے اعلیٰ جشن منائے جاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ جبکہ اسلام، ہمارا جو ہیرو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی سیرت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آجزی، آجزی الیوم یوم المرحمہ، رحمت، معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پر سب لوگوں کو، اور کھلی معافی کا اعلان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسبیحات کرنے کا حکم دیا گیا، استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ آپ جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ مکمل ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ آخری دم تک عبادت کی انتہا نہیں ہے۔ ہم کہیں پر بھی یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ اب میں نے دین کے لیے بہت خدمت کر لی، اب میں بس، میری کامیابی اور قیامت کے دن میری خلاصی کے لیے بہت سامان اکٹھا ہو گیا ہے، اب مجھے کہیں اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا ہے اور اب بس، یا میں نے ترجمہ تفسیر پڑھ لیا ہے اب بس میرا مارکا مکمل ہو گیا۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورۃ النصر میں جو تصویر کشی کی گئی ہے، اس سے پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے اور کون ہوگا جس نے دین کی خدمت کی ہے، یا جو دین کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سرچشمہ ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہوئے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، آپ کا کام مکمل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ بس اب آپ جو بھی کریں آپ فارغ ہیں، نہیں، کہا گیا کہ جب آپ فراغت کے لمحے پائیں، مزید زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی بھی فارغ نہیں ہو سکتا، مومن کے لیے کوئی بھی وقت فارغ بیٹھنے کا نہیں ہے، عمر کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ یہ کہے کہ بس اب میں فارغ ہوں، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آخری آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مشقتوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان کو تسبیح و تحمید کا حکم دے رہے ہیں، استغفار کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی عرب کا گوشہ گوشہ اسلام سے پر نور ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحمید کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہم پر حق ہے اس کے بعد بھی ادا نہ ہوا۔ پھر جو ڈونٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی کام میں، کسی بھی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مارکے سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دوسرا مارکا نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ کوئی اسی اسوہ الحسنہ پر چلتے ہوئے اس پوری دنیا پر دین کو غالب کر دے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں سکھا رہے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، ٹھیک ہے، اور سبح بحمدی، اللہ کی ذات کا اعتراف اور اقرار ہے کہ یہ اسی کا کمال ہے، یہ اسی کی مدد ہے۔ اگر نصر اللہ نہیں آئے گی تو تم کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے،
تمہاری اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے الا یہ کہ اللہ ہی تمہاری مدد کرے۔ اور دیکھو تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لے، وہ صرف تم ہی نہیں، تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائیں، اور غرور کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تم کامیاب ہو جاؤ، تمہیں فتح و نصرت حاصل ہو جائے، واضح طور پر تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے، چاہے وہ تمہارے دنیاوی کام ہے، تمہارے معاشی کام ہے، معاشرتی کام ہے، آپس میں دوستوں کے ہیں، آپس میں رشتہ داروں کے کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے دیتے، دین کی سربلندی میں اللہ تمہیں کامیابی دے دے، لیکن غرور کا کوئی شائبہ تم میں داخل نہ ہو پائے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہو کان توابا، تسبیح بیان کر کے، اور پھر تسبیحات کی فضیلت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے کہ جو تسبیح کرتا ہے چاہے اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے جو مین چابی ہے وہ یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، پورے یقین کے ساتھ، پورے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ تم اسے اختیار کرو، اور پھر دیکھو کہ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے کامیابی اور شادمانی سے نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو کان توابا، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمارے لیے نفع بخش علم بنا دے، اور دنیا کے لیے بھی، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مزید آگے جس جس تک ہم پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں استعمال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، آمین۔ السلام بسم علیکم الله ورحمۃ اللہ الرحمن وبرکاتہ۔ الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔